कहने का लिंक वाले कैमरों से जाएंगे तो फिर वो आपको कैच कर लेगा कि हाँ ये बंदा, ये अभी क्वेटा में भी लगे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की टीम इतनी नाअहल बैठी हुई है। कपड़ों के फाइबर्स रेशे भी मेंबर के खिलाफ सबूत होते हैं। निशानात कहीं भी मुंतकिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर शूटर घर पे एक शर्ट इस्तेमाल करता है तो वहाँ फाइबर या रेशे छोड़ेगा, और अगर वो शर्ट का इस्तेमाल शूटिंग के मकाम पर करता है तो वो जाए वकूआ पर भी फाइबर रेशे छोड़ेगा, और इस तरह दोनों मकामात से मिले रेशे आसानी से एक दूसरे से मुंसलिक हो सकेंगे। मैंने आपको बताया था कि कराची में जब वो लड़का नोशकी वाले ने वो चाइनीज़ पे किया था खुदकश नहीं, वो गाड़ी के साथ जो गाड़ी टकराई थी, खुदकश तो था। अंदाज़ों में मुश्किलात पैदा होती है, लिहाजा वो ऐसा इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशन के मकाम से मिलने वाली गंदगी को कार में पाए जाने वाले और नीचे मौजूद गंदगी से मुंसलिक किया जा सकता है। मतलब ये है कि कूड़ा कचरे से भी, अगर इन्वेस्टिगेशन टीम बेहतरीन हो तो कूड़ा कचरे से भी पहुंच सकते हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारे हक। हम सीरीज़ शुरू की हुई है कि हम समझ रहे हैं कि इंसर्जेंसी क्या होती है, कोई इंसर्जेंट्स बनता कैसे है, एक रियासत के साथ चंद लोग कैसे लड़ते हैं, उनकी हिकमत अमली क्या होती है। तो इस बारे में हम मुख्तलिफ पार्ट्स में इसको कर रहे हैं। आज का जो हमारा मौजू है कि पहले हमने आपको बताया वो असला कैसे लेते हैं, चीज़ें कैसे लेते हैं, कहाँ छुपाते हैं। आज ये है कि शनाख्त कैसे की जाती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस वाले इनको पकड़ते कैसे हैं। मतलब ये तो मैंने आपको बताया, ये एक्स्ट्रा तेज़ होते हैं, इनकी ट्रेनिंग ऐसे की जाती है कि किसी तरह नहीं बताना। फिर मैंने आपको एक दफ़ा ये भी बताया था कि एक अस्करियत पसंद था, इधर वर्ड की चेक पोस्टों से गुजरते हैं तो एफसी वाले या दूसरे वाले, इनके पास मतलब होती है डिवाइस चेकिंग वाली शनाख्ती कार्ड नंबर, वो करते हैं। तो जो अस्करियत पसंद होते हैं, जिनका इनको पता होता है, उनके नाम लिस्ट में डाले होते हैं कि अगर वो आ जाए तो हाँ भाई ये बंदा ये है, उसकी शनाख्त होती है। तो ऐसे जा रहा था बाइक पर, तो उन्होंने जब उसका आईडी कार्ड नंबर वो किया तो वो इंसर्जेंट्स निकला। उन्होंने उसको बिठाए रखा। तो
اتنے میں انٹیلیجنس والوں کو کال کی کہ بھائی آپ آئیں، بندہ یہ جو ہے نا اسلام کا بندہ یہ ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں ذرائع کہ انہوں نے تھوڑی دیر کی تو اس نے کہا کہ مجھے آپ ذرا واش روم تک جانے دیں، تو پہلی دفعہ نہیں جانے دیا گیا، پھر بڑی دیر تک وہ نہیں آئے، شاید دور سے آ رہے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے گھنٹوں تو لگ ہی جاتے ہیں۔ تو اس نے پھر دوبارہ کہا تو انہوں نے کہا بھائی حاجت ہوگی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، ساتھ ہی تھا۔ جب وہ گیا کہتے ہیں کہ 5-10 منٹ گزر گئے، اب جب ایسا بندہ ہو تو ہر ایک کی نظر ہوتی ہے کہ جلدی نکلے جلدی نکلے، جب نہیں نکلا 8-10 منٹ بعد تو پھر دروازہ کھٹکھٹایا، نہیں کھول رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب دروازہ انہوں نے توڑا اور اندر گئے تو اس شخص نے وہ جو وہاں پڑے ہوئے تھے بلیڈ وغیرہ، اپنے ہاتھوں کی رگیں گلے کی وہ کاٹی ہوئی تھیں کہ میں خود کو خود تو ماروں، سیکیورٹی فورسز یا انٹیلیجنس والوں کے ہاتھ تھے نہ چڑھوں، وہ شاید زیادہ ذلیل کرے، اس لیے ان کے پاس ایک گولی اکثر یا لٹکی ہوتی ہے یا ہوتی ہے ساتھ، جب یہ ان کو ہوتا ہے کہ اب ہتھیار وہ ختم ہو گئے ہیں، مطلب اب ہمارا لڑائی ہو گئی ہے، اب ہمارے پاس ہتھیار نہیں بچے، حل یہی ہے کہ انہوں نے آنا یا مارنا یا پکڑنا ہے، تو وہ کہتے ہیں تو سیکیورٹی فورسز کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ پکڑا جائے تاکہ اس سے معلومات لی جائے، اگر مارنا بھی ہوگا تو بعد میں مار لیں گے لیکن پہلے سے راز لیے جائے، تو اس لیے وہ اپنی آخری گولی جو ہے نا وہ رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی کچھ سنبھال کے، کہ ایسے تو 2-2 لڑائی میں تو ساری ختم ہو جائیں گی، یہ ایک سائڈ پر ہو تاکہ یہ آخر میں اپنا خاتمہ کریں، تو یہ اسٹریٹجی ان کی چلتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اس لیول تک جا چکے ہوتے ہیں کہ خود اپنی جان بھی لے لیتے ہیں، اور یہ اس کو آسان حل سمجھتے ہیں بجائے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مرنے کے۔ تو اب یہ ہے کہ تفتیشی اقدامات کیا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کے پاس وسیع پیمانے پر ہتھیار اور ساز و سامان ہوتا ہے جن سے کسی آپریشن کے بعد ممبرز کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ ان میں کچھ یہ ہے، مطلب اب انہوں نے سیکیورٹی فورسز نے کچھ کرنا ہے، ان کے پاس تو بہت سارے وسائل ہیں۔ نمبر 1، کندھے پر چوٹوں کے نشانات کی جانچ پڑتال۔ بہتر سے تو اتنا یہاں پہ وہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پکڑا جائے یا حساس ٹائپ کا ہو اور تھوڑا حلیہ اس کا وہ ہو رہا ہو تو پھر اس کی شاید نشانات بھی دیکھتے ہوں، یا ہاتھ مات، یا اکثر یہ دیکھتے ہیں یہاں چہرہ کیا ہے، ہاتھ مات، بالدو شازو، ٹھیک ہے، ایک ان کا یہ ہے وہ ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ تربیت یافتہ سنیفر کتوں کے ذریعے بندوق کے پاؤڈر کی باقیات کا پتہ لگانا۔ اچھا یہ آئیڈیل طریقہ ہے، یہاں پر تو اتنا زیادہ نہیں، یہ ہوتے ہیں سیکیورٹی ایف سی آرمی کے پاس، لیکن اس لیول کی یہاں پہ بلوچستان میں ابھی تک نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو اتنا یوز کریں۔ یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ جو سرماچار ہوتا ہے یا انسرجنٹ ہوتا ہے وہ تو ہر وقت لڑائی میں ہوتا ہے، تو اس کو کوئی نہ کوئی بارود کا ٹکڑا تو لگا ہوتا ہے، کوئی مثال لگ گیا، کوئی اور چیز ایسی لگ گئی، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو سونگھتے ہیں، تو جس کے ساتھ لگی ہو تو وہ کتے پھر بتا دیتے ہیں، تو پھر اس سے مزید تفتیش ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے، پھر اور ہے جو سب سے زیادہ بلوچستان میں یوز ہوتا ہے، مخبر، فارمز تجزیہ، فائبر، ریشے، باقیات، بلسٹک تجزیہ، گولی کے خول کے اوپر موجود نشانات کا تجزیہ، الٹرا وائٹ روشنی کے ذریعے انگلی کے نشانات وغیرہ، مخصوص قسم کا سپرے نہ دکھنے والے خون کے دھبوں کے آئرن سے ٹکرانے کے بعد اندھیرے میں نیلی روشنی پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ گن پاؤڈر اور ریشوں کے لیے آپ کی واشنگ مشین کا فلٹر بھی چیک کریں گے۔ تو یہ تو آئیڈیل چیزیں ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں، کپڑے مپڑے بھی ان کے پاس ایسی مشینیں ہوتی ہیں جو آپ پر پڑ گئیں تو ان کو وہ ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کے کپڑے پر یہ چیز لگی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو لیکن یہ چیزیں آئیڈیل ہیں، پاکستان میں ابھی تک شاید یہ چیزیں استعمال نہیں ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے گیلے کپڑے جن سے گن پاؤڈر کے باقیات کا معلوم ہو سکے، تو کیونکہ یہ ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی ہو سکتا ہے، ان کے پاس کپڑے ہوں، کوئی کپڑے گیلے والے ہوں، اس سے بھی پتہ چل سکتا ہے۔ چہرے کی پہچان کرنے والے کیمروں کا استعمال، آج کل تو یہ سب سے زیادہ اے آئی، ایک دفعہ آپ کی وہاں تصویر آ گئی، نیکسٹ ٹائم جب آپ کہیں ان لنک والے کیمروں سے جائیں گے تو پھر وہ آپ کو کیچ کر لے گا کہ ہاں یہ بندہ، یہ ابھی کوئٹہ میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں کی ٹیم اتنی نااہل بیٹھی ہوئی ہے کہ چور پکڑنا ایک بڑی مشکل سے، ابھی ایک واقعہ پتہ نہیں وہ بھی ان کیمروں سے پکڑا ہے یا نہیں پکڑا، باقی اربوں کا خرچہ ایسے ہی کیا ہوا ہے۔
سائبر نگرانی مثال کے طور پر ایک ممبر کے سیل فون کو استعمال کر کے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس وقت کہاں پر تھا، اور گفتگو اور دوسری آوازیں ریکارڈ کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تو چل رہا ہے آج کل موبائل کی ٹریکنگ کر کے۔ انسداد فرانسک تکنیک ہر چیز پیچھے نشانات چھوڑ سکتی ہے، حتیٰ کہ بالوں کا جیل، گن پاؤڈر کے باقیات اور سنیپر کے کپڑوں کے فائبرز ریشے بھی ممبر کے خلاف ثبوت ہوتے ہیں۔ نشانات کہیں بھی منتقل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر شوٹر گھر پہ ایک شٹ استعمال کرتا ہے تو وہاں فائبر یا ریشے چھوڑے گا، اور اگر وہ شٹ کا استعمال شوٹنگ کے مقام پر کرتا ہے تو وہ جائے وقوع پر بھی فائبر ریشے چھوڑے گا، اور اس طرح دونوں مقامات سے ملے ریشے آسانی سے ایک دوسرے سے منسلک ہو سکیں گے۔ اگر کوئی بھی جنگجو اپنے پیچھے فرینزک نشانات چھوڑے گا تو اسے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے تفتیشی دورانیوں کا شدید نوعیت کی نگرانی، اذیت اور گرفتاری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے بھی یہ لوگ بڑا احتیاط کرتے ہیں کہ کپڑے بھی، مطلب جو شہری گوریلا ہے اس کی یہ ہے کہ کارروائی کیا ہے، مختلف کپڑوں میں گیا ہے، ادھر آ کے چینج کر لیا یا وہ پھاڑ دی یا جلا دی۔ کیونکہ اگر ادھر سے وہ کہتے ہیں نا کہ سیکیورٹی فورسز نے ایریا کو کرٹن آف کر دیا تو وہ وہاں سے سیمپل لے رہے ہوتے ہیں۔ گو کہ یہ آئیڈیل چیز ہے، یہ پتہ نہیں پاکستان میں سیکیورٹی فورسز کہاں تک استعمال کرتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں سے سیمپل لیا، پھر گئے، پھر اگر چھاپے پڑھتے پڑھاتے وہاں تک گئے اور وہاں بھی انہوں نے یہ سیمپل لیا اور میچ ہو گئے تو پھر پہنچ گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی میں جب وہ لڑکا نوشکی والے نے وہ چائنیز پہ کیا تھا خودکش نہیں، وہ گاڑی کے ساتھ جو گاڑی ٹکرائی تھی، خودکش تو تھا ہی، تو اس میں اس لڑکے کی پہچان کیسے ہوئی، کیسے وہاں تک پہنچے کہ وہ اور ہے کہ غیر مکمل فہرست برائے استعداد فرینزک تکنیک، دستانوں کا پہننا، شوٹنگ کے دوران حفاظتی پوشاک اور ماسک، یعنی نائلون کے ماسک کی طرح پہننا، جیسے ہی آپریشن کا خاتمہ ہوتا ہے کپڑوں کا فوراً اتارنا اور اچھی طرح نہاتے ہیں تاکہ باقیات کا خاتمہ کیا جا سکے۔ وہی چیز کہ بھائی کپڑے بھی اتارے اور نہائے بھی تاکہ کوئی چیز پیچھے رہے نہیں۔ پھر ساز و سامان سے بندوق کے باقیات کو صاف کرتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے اس کو پیچھے صاف کیا جاتا ہے۔ ایسے کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں جو فائبر یا ریشے نہیں چھوڑتی۔ مثال کے طور پر ڈینم، یہ خاص قسم کا کاٹن کپڑا ہے۔ ہتھیاروں کے سیریل نمبرز کو رگڑ کر ختم کرنا، جو ان کے پاس وہ ہوتے ہیں ان کے سیریل نمبر بھی یہ رگڑ کر وہ کرتے ہیں۔ طریقہ کار میں تبدیلی لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مختلف قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کارروائیوں کے لیے مقامات میں بڑے پیمانے پر تبدیلی متواتر ایک ہی انداز نہیں رکھتے تاکہ اپنی آپریشنل علامات میں کمی لائی جائے۔ یہ ایک طرح کی وہ نہیں کرتے، جیسے پچھلی دفعہ ہر وقت آتے تھے یہ BLF روڈ بند کرتے تھے، اکثر وہ دن کون ہوتے تھے؟ جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ تو یہ پھر ایک پیٹرن بن گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے سے اسٹیشن چھوڑتے ہیں یا آ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کوئی بھی ہو، سوموار منگل بے شک چھوڑ دو، لیکن جمعہ، ہفتہ، اتوار آپ لوگوں نے اسٹیشنز پہ ہونا ہے۔ تو یہ بھی اس طریقے سے یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی حکمت عملی چینج کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہتھیاروں کو ایسی جگہ پر چھپاتے ہیں کہ وہ ممبران سے منسلک نہ ہو پائیں۔ مثال کے طور پر ایک چوری شدہ کار میں عوامی پارکنگ میں کھڑی کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایسی ہر چیز ایسی لیتے ہیں جس پر کہیں ان تک پہنچنا بڑا مشکل ہو۔ پکڑے گئے تو پکڑے گئے، ورنہ کوئی چیز ان کے آس پاس بھی ہوئی، پکڑی گئی تو وہ کہیں گے ہماری ہے ہی نہیں۔ تو اس کو اس سے ایسوسیٹ کیسے کرنا ہوگا جب چوری کی چیز لی ہوگی، جب ہر چیز فورینزک بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگی تو پھر بڑا مشکل ہوگا نا۔ تو یہ اس چیز سے احتیاط کرتے ہیں۔ حملے سے چند لمحے پہلے ہی ہتھیاروں کو حاصل کرتے ہیں اور جتنا جلدی ہو سکے ان سے جان چھڑاتے ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت، ایک تو یہ ہے کہ پہاڑ والے ہیں وہ تو آ کر گئے، جو ان کے ہوتے ہیں کہ بھائی جلدی کارروائی کرنی ہے اور نکلنا ہے اور رہنا اسی سماج کے آس پاس ہی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مخصوص ہوتے ہیں کہ آ گئے، ان کو اسلحہ دیا، فوراً کارروائی کی کہ ہاں بھائی اتنے منٹوں میں آ رہا ہوں، یہ کارروائی کرنا ہوں، بس آؤ اور پھر لے جاؤ۔ گہرے رنگ کے کپڑے استعمال کرنے سے مخالف کے لیے ممبر کے قد اور وزن کے بارے میں عینی شاہدین سے اندازوں میں مشکلات پیدا ہوتی ہے، لہٰذا وہ ایسا استعمال کرتے ہیں۔
یہ کیا کرتے ہیں کہ گہرا رنگ کا کپڑا جو ہو نا وہ آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے ذریعے جانچنا. تو یہ کیا کرتے ہیں, آپ ان کے کپڑے دیکھو گے اکثر بلیک ٹائپ کے ہوتے ہیں, نیلے ٹائپ کے ہوتے ہیں, تو پھر اس وجہ سے مشکل ہوتا ہے ان تک ایگزیکٹ وہ کرنا. اپنے جوڑوں کے ارد گرد مخصوص قسم کے حفاظتی پوشاک پہنتے ہیں, اس سے ان کے درد کی کمی کے ساتھ شوٹر کے جسم پر کسی قسم کے نشانات بھی نہیں چھوڑتے. یہ اپنے مطلب جو ہے نا جوڑوں کے ارد گرد مطلب یہ حساس وہ بھی ہے, اور کیونکہ انہوں نے گوریلا کارروائی کرنی ہوتی ہے, بھاگنا بھی ہوتا ہے, تو اگر کہیں یہ گر بھی جائیں تو ان کو تکلیف نہ ہو, تو اس لیے یہ جو ان مین جگہیں ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں. فائرنگ کے بعد کسی علاقے کو آرام سے اور پرتکلف انداز میں چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, فائرنگ کی پھر سپیڈ سے نہیں گئے تاکہ لوگوں پہ امپیکٹ ڈالنا ہے, وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں کہ ہاں وہ آئے, کارروائی کی اور آرام سے چلتے گئے. وہ کیا ہوگا, سائیکالوجیکل طور پر ان پر ہے کہ بھائی ان کو ڈر ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ پوری کیلکولیشن سے چلتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کارروائی کر رہے ہیں, یہ کیمپ وہاں پڑا ہے, یہ چیک پوسٹ یہاں پر ہے, ان کو یہاں تک آنے میں اتنا ٹائم لگے گا. تو اس لیے وہ پوری کیلکولیشن کر کے کارروائی ایسے کرتے ہیں کہ بھائی بڑے سکون سے آئے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی پوری کیلکولیشن کی ہوتی ہے. اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر بھیس بدلتے ہیں. مثال کے طور پر پولیس افسر, تعمیراتی کام کرنے والا, یا کوئی ایسا بھیس جو ممبر کی جسمانی اوصاف بدلے وغیرہ. تو ایسا ہے کہ یہ مختلف صورتوں میں ایک بڑی کارروائی کرنی ہوتی ہے. مطلب ایک دفعہ ایف سی پر کارروائی کی تو ایف سی کی وردی میں گئے, اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایف سی والے ہیں یا کوئی عسکریت پسند ہیں, لیکن وہ گئے. تو اسی طرح یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کبھی پولیس افسر بن جاتے ہیں, کبھی جو ہے نا کوئی اور ٹرانسپورٹ افسر بن گئے, کبھی کیا بن گئے. اس طرح دوسرا یہ کیا کرتے ہیں کہ کیمروں کے ذریعے شناخت سے بچنے کے لیے ٹوپی اور دھوپ والے چشموں کا ہر وقت استعمال کرتے ہیں. ٹوپی تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہر ایک کے سر پہ ہوتی ہے, ماسک, ٹوپی, اور مزید اگر کیمرے والی جگہوں پر ہوں تو وہاں پر اینک بھی لگاتے ہیں تاکہ آنکھوں سے وہ اس کو سکین نہ کر لے. اس کے ساتھ دوسرا جو ان کا ہوتا ہے کہ بندوق کا گھوڑا یعنی ٹریگر دباتے وقت لوگوں کی نظروں سے یہ بچتے ہیں کہ بھائی وہ پہچانے نہیں یا نفرت نہ ہو وہ دیکھتے ہوئے مارتے ہوئے. اس طرح سیکیورٹی فورسز کا انسرجنٹ سے اس علاقے میں موجودگی کے بارے میں پوچھنے پر ان کے پاس ایک کور سٹوری ہوتی ہے. اس کے ساتھ کسی بھی آپریشن کے لیے ساز و سامان کو ہاتھ لگاتے وقت ممبران دستانے اور ایسے کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں جن کے بعد میں استعمال نہیں کرتے. بندوق کو گولیاں ڈالتے اور صفائی کرنے کے دوران دستانوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی نکلی ہوئی گولی اور بندوق پر آپ کی انگلیوں کے نشانات باقی نہ رہیں. کسی بھی آپریشن کے دوران مطلوبہ ہدف حاصل کرنے کے بعد اگر یہ انسرجنٹس برداشت کر سکتا ہے تو ساز و سامان اور کپڑوں سے مکمل چھٹکارا حاصل کرے. تو وہی یہ آئیڈیل چیز ہے کہ بھائی یہ گولیاں بھی دستانوں سے وہ کرنی ہیں, ٹریگر بھی دستانے یا کپڑے سے وہ کرنا ہے تاکہ فنگر پرنٹس نہ ہوں ان کے پاس. تو ہر حوالے سے یہ احتیاط کرتے ہیں. اور اب آتے ہیں کہ کسی گاڑی کے لیے یہ کیسے بچاتے ہیں کہ بھئی یہ گاڑی یہ استعمال کر رہے ہیں, اب فرینزک سے بچنا ہے. اگر کارروائی کے دوران کوئی چوری شدہ گاڑی استعمال ہوئی ہے تو اسے جلا دیتے ہیں. اگر سیل کے ممبر سے منسلک کوئی گاڑی استعمال کی گئی اور اسے تباہ نہیں کرنا چاہتے تو انہیں آپریشن میں ملوث ہونے کے کسی بھی ثبوت کو دور کرنے کے لیے لازمی طور پر مندرجہ ذیل اقدامات کو اٹھاتے ہیں. کار دھلائی کے لیے لے جاتے ہیں تاکہ کچھ نہ بچا ہو. ویکیوم کلینر سے گاڑی کا فرش کو صاف کرتے ہیں, نشستوں کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں, پاؤں دان وغیرہ یعنی چٹائیوں اور کچھ اس کے نیچے بھی صاف کرتے ہیں, دراڑوں سمیت ہر جگہ کی صفائی کرتے ہیں. کار کا بیرونی حصے کی صفائی کے ساتھ ساتھ ٹائر ویل سمیت نیچے کے حصے کو بھی صاف کرتے ہیں. آپریشن کے مقام سے ملنے والی گندگی کو کار میں پائے جانے والے اور نیچے موجود گندگی سے منسلک کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوڑا کچرے سے بھی اگر انویسٹیگیشن ٹیم بہترین ہو تو کوڑا کچرے سے بھی پہنچ سکتے ہیں وہ انسرجنٹس تک. ایئر فلٹر کو تبدیل کرتے ہیں, ٹائروں کو تبدیل کرتے ہیں کیونکہ ٹائر کے نشانات منفرد ہوتے ہیں اور آپریشن کے مقامات سے ملنے والے نشانات سے منسلک کیا جا سکتا ہے.
جو لوگ گاؤں کے لوگ ہیں یا جانور رکھے ہوئے ہیں وہ اکثر ان کے جانور جب گم ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ پاؤں ہے، یا لوگ بھی وہ ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہاں تک ہم نے پاؤں دیکھے تھے. تو اتنی گہرائی نظر دیکھی جاتی ہے. تو اس طرح انٹیلیجنس کے لوگ ہوں یا انسرجنٹس ہوں، یہ دونوں ایک دوسرے کی سائیکی بھی سمجھتے ہیں، طاقت بھی سمجھتے ہیں، کمزوریاں بھی سمجھتے ہیں. ایک کمزوری ان کو مل جاتی ہے تو ان کو ہدف تک پہنچنا آسان ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گاڑی کو فل ٹائم دھلاؤ، ہر طریقے سے خیال کرو. ایون کوڑا کرکٹ بھی اگر اس کا اور اس کا میچ کیا تو آپ پکڑے جا سکتے ہو، تو اس کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے. یہاں تک بھی کہ جو ٹائر ہیں وہ ان کے تو نشانات اکثر کے منفرد ہوتے ہیں، تو ٹائر تک جو ہے نا جو چینج کیے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ انسرجنٹس پیشہ ورانہ کارواش سروس کرانے کے بعد پھر اسے دوبارہ اضافی حفاظتی اقدامات کے تحت خود بھی دھوتے ہیں. اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کار کی اضافی صفائی کے وقت کسی کی نظر آپ پر نہ پڑے، کیونکہ یہ مشکوک دکھائی دے گا. ایسا پھر ان کا یہ نہیں ہے کہ مطلب ایک گاڑی چوری والی ہو گئی، کاروائی کیا، جلا دیا. ایک گاڑی کسی نے جو ہے نا وہ لے لی، کسی ان کے انسرجنٹس کے نام پر ہے. اب اسے جلائیں گے بھی تو اس تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ تو اس کی گاڑی تھی. تو اس کو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے کہ بھائی جاؤ اس کو ہر طرف سے صفائی ستھرائی کراؤ، کچھ اس میں نہ رہے، کوئی کمزوری نہ رہے، ٹائر چینج کراؤ. پھر وہ صاف ہوئی ہے اس کے بعد آپ خود بھی جا کے صاف کرو، ایکسٹرا پریکاشنری میئرز لو. اس سے پھر کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ تک پہنچنا مشکل ہوگا. تو یوں یہ سیکیورٹی فورسز اور انسرجنٹس آپس میں مقابلہ کرتے ہیں. اکثر ایک بات کہی جاتی ہے کہ یار یہ بندہ تو بہت شریف تھا. اکثر میں ابھی بھی دیکھتا ہوں کہ یار یہ ایسا لگتا ہی نہیں تھا، یہ ایسے کمانڈر بن گیا. تو پہلی جو پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہمیشہ بڑے کمانڈر یا ان کی جو خواہش بھی ہوتی ہے خاموش بندہ، نظریاتی بندہ، زیادہ بولتا نہیں ہے، زیادہ شور نہیں مچاتا. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں یہی تو حقیقی لوگ ہوتے ہیں. جو آپ کو شریف دکھ رہے ہوتے ہیں وہی نظریاتی ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا تمام شریف، لیکن اکثر جو ان کے پاس ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، نہ زیادہ بولتے ہیں، نہ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ نظریاتی ہوتے ہیں، ان سے منسلک ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ آج کا حساب کتاب ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح یہ کارروائیاں کرتے ہیں، کس طرح یہ خیال رکھتے ہیں سیکیورٹی فورسز والے، ان کو کیسے پہچانتے ہیں، یہ ان سے بچنے کے لیے کون سے اقدامات لیتے ہیں. تو اگلی جو پروگرام ہے اس میں اگلے سٹیپ پر بات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.